خصوصی مہمان نبیر محدث اعظم ہند خطیب اعظم ہند حضرت پیر طریقت رہبر شریعت سید گرامی حضرت علامہ مفتی مکی راشد صاحب اشرفی دامت برکاتہم القدسیہ تشریف لا چکے ہیں، اور انشاءاللہ العظیم کچھ ہی دیر میں in few moments انشاءاللہ العظیم we are going to listen to Hazrat. The personality of Hazrat doesn't need any introduction. And alhamdulillah, we are blessed to have someone from the family of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam to talk about the sacrifice given by the family of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. And the love of Ahlul Bayt is something which we all need. There's one hadith in which Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, he mentions that you need to love Allah subhanahu wa ta'ala, and the reason for that love is because Allah subhanahu wa ta'ala is your sustainer. And then Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, he says, love me for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and love my Ahlul Bayt, my family, for my sake, yani for the sake of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. And Quran beautifully mentions, what is this love? There is very famous ayat, and whenever the month of Muharramul Haram comes, and whenever we mention about the maqam and the reason why we need to love Ahlul Bayt, this ayat is quoted, in which Allah subhanahu wa ta'ala, he says, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala, he says to Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, قُلْ, اے حبیب آپ فرما دیں, لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا, that I don't ask anything in return for whatever I had done for you. People, they came to Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam with some gifts to return the favor what Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam did to the people of Madinatul Munawwarah. So when they came with those gifts, Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, he read these words which were revealed to Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, in which Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, he said, I don't want anything in return from you for what I have done for you. But then ayah says there is exception to the statement. Koi ujrat, koi tumse, koi cheez tumhare paas se mujhe nahi chahiye, but there is something what is needed. And then ayat says, illa, except mawaddata qurba, illa al-mawaddata qurba, that love those who are close to Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. When Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam was asked, who are these qurba mentioned in ayah? So there are different narrations, there are different explanations which are given by ulama, but according to one narration, Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, he says, qurba mentioned in this ayah refers to Hazrat Fatima, Hazrat Ali, Imam Hassan and Imam Hussain. So alhamdulillah, today the reason we are here, because we have love for Ahlul Bayt, and especially we have love for Imam Ali Maqam, Sayyidul Shuhada, Imam Hussain radiyallahu ta'ala. کچھ اشعار کہہ کے پھر انشاءاللہ العظیم میں دعوت دیتا ہوں حضرت کو. استاد زمن شہنشاہ سخن کچھ اس طرح اہل بیت کی مدح و ثنا کرتے ہیں, منقبت بیان کرتے ہیں کہ کس زباں سے ہو بیانے, کس زباں سے ہو بیانے عز و شان اہل بیت, مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. This is the maqam of Ahlul Bayt, that even Sayyidul Malaika, Jibreel alayhi salam, who's been to so many prophets, even he knows the maqam of Ahlul Bayt, the household of Prophet sallallahu alayhi wasallam, کہ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. کس شقی کی ہے حکومت, ہائے کیا اندھیر ہے. Even today there are people, maazallah, they support Yazid. But our all Aimma, when you talk about four Imams, whether it is Imam Azam Abu Hanifa, whether you talk about Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, they are unanimous that Yazid was a cursed person, lanati person, and cursed should be sent on Yazid. They all are unanimous on that. تو وہ کہتے ہیں کہ کس شقی کی ہے حکومت, ہائے کیا اندھیر ہے,
دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت. اور پھر الحمدللہ وی آر اہل السنہ والجماع. ہمارے وہاں صحابہ کی بھی محبت ہے اور اہل بیت کی بھی محبت ہے، اور ہمارے وہاں ذکر حسین کا بھی ایک طریقہ ہے. الحمدللہ وی ریممبر دا سیکریفائس بٹ وی ڈونٹ ڈو ماتم. اسی کو کہتے ہیں آخر میں کہ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے ہے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. میں نہایتی ادب کے ساتھ حضرت سے گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے پرمغز نورانی بیان سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. جی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضور سید گرامی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ادب، احترام، محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت و آل رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسول والے رسول پر ایک مرتبہ اور محبت سے درود پاک. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے امام صاحب نے الحمدللہ جتنی دیر جو باتیں رکھیں، بس فاضل گرامی کہ اسی گفتگو کو میں نے آج کی تقریر کا عنوان بنا لیا. میں کسی تمہید میں جانا نہیں چاہتا، سیدھے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ اگر مختصر وقت میں اچھی باتیں ہوں تو سبحان اللہ. اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے. اس سے پہلے ایک تھوڑی سی جو اہم بات ہے اس کی طرف میں اشارہ کروں گا تاکہ ہمارے سامعین اس آیت کا جو پس منظر ہے اور اس میں تو بہت سارے اسرار و معارف نکات ہیں، اتنے پوائنٹس ہیں کہ سب پر تو گفتگو ہو نہیں سکتی. یہ قرآن ہے، کلام الہی ہے. ہر شخص کلام کرتا ہے اپنی بساط علمی کے مطابق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کتنا احسان فرمایا، کتنی نعمتیں عطا کی رب نے، کتنی نعمتیں. اتنی نعمتیں رب نے دی ہیں کہ وہ خود کہہ رہا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ خود رب فرما رہا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے.
اتنی نعمت ہے کہ ہمارے سر میں جتنے بال ہیں ہر بال زبان بن جائے. رب کی اتنی بے شمار نعمتیں ہیں کہ اگر سب زبان بن جائیں جب بھی نہیں بیان ہو سکتے. یہ ہمارا پورا وجود، آپ کا وجود، سب نعمت ہی ہے. اللہ نے ہم پر کرم کیا. ہم کو مخلوقات تو بہت ہے مگر ہم کو اشرف المخلوقات بنایا. دوسری مخلوق سے ہم کو ممتاز کیا، اشرف بنایا، اعلیٰ بنایا، اکرم بنایا. اور بنا کر یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ کرامت و بزرگی کا تاج بھی ہمارے سروں پہ رکھا. وہ بھی قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے اولاد آدم کے سروں پر کرامت کا تاج رکھا ہے. یہ اشرف المخلوقات. میں ایک بات کہوں، آپ اپنے کو پہچانو، آپ اپنے کو پہچانو. اگر ہماری سوسائٹی کا ایک ایک بندہ یہ طے کر لے کہ صرف ہمیں اپنے کو سمجھنا ہے، ہمیں اپنے کو پہچاننا ہے، دوسرے کو نہیں، صرف اپنے کو سمجھنا ہے، یہ ہم خود کیا ہیں، ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی. اس لیے کہ اس کے پاس پھر وقت ہی نہیں کہ وہ دوسروں کے بارے میں کچھ کہے. اگر اس سے کوئی پوچھے گا کہ بھائی فلاں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، بھائی فلاں کے بارے میں، ان کے بارے، مجھے اپنے ہی بارے میں فرصت نہیں ہے، میں تو اسی میں لگا ہوا ہوں کہ میں خود کیا ہوں. اگر یہی فلسفہ ہمارے تمام مسلمانوں کے دل و دماغ میں اتر جائے کہ مجھے اپنے کو دیکھنا ہے، اپنے کو پہچاننا ہے، اپنی معرفت حاصل کرنا ہے نا، تو پھر ہمارے سماج سے بہت ساری برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا. اس کے لیے اصلاح معاشرہ کانفرنس کی ضرورت نہیں پڑے گی. کانفرنس ہوتی ہے، جلسے ہوتے ہیں، کتنے زمانے سے ہوتے ہیں، ہے نا، مگر ہمارے لوگ وہیں کی وہیں رہے، کوئی ترقی نہیں. ہر سال آیا دیکھا وہی بندہ وہیں ہے جہاں تھا، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں. تو ڈیولپمنٹ آئے کہاں سے، تبدیلی آئے کہاں سے؟ واجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی کہ ہم خود کیا ہیں. ہم نے اپنا ٹائم ویسٹ کیا دوسروں کو سمجھنے میں. یہ ہے نا. اگر یہی انگلی اٹھانا ہم بند کر دیں، سارا مسئلہ، سارا جھگڑا، فتنہ ختم ہو جائے. سارے اختلاف کی جڑ یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اگر آپ اس پر کنٹرول کر لیں تو سب ختم. نہ کوئی اختلاف، نہ انتشار، نہ فتنہ. عزیزان گرامی، میں آپ سے آج کہنا چاہتا ہوں، اس مخصوص مجلس میں، یہ ذکر حسین کی محفل ہے، آقا حسین کا ذکر ہے، اہل بیت کے نام سے آج اس محفل کو سجایا گیا ہے. مولا کریم اہل بیت کے صدقے میں آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس مجلس مبارکہ کے صدقے میں سب کو دارین کی نعمتوں، برکتوں، سعادتوں سے مالا مال فرمائے. اپنے کو پہچانو. اور یہ بات میں صرف ایسا نہیں کہ آپ کا وقت ضائع کر رہا ہوں، حدیث قدسی کے اندر جو ہمیں رہنمائی اس سے ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ خود فرماتا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اپنے کو پہچاننا ضروری ہے. ہم مکلف ہیں. ہمیں جو خدا نے مکلف بنایا ہے وہ اس لیے کہ ہم اپنے کو پہچانے سمجھے، دوسروں کے لیے نہیں. قیامت کے دن آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ کا پڑوسی کیا کرتا تھا، آپ کا پڑوسی کیا کرتا تھا، قیامت میں یہ سوال نہیں ہوگا. تو جو سوال رب کی بارگاہ میں نہیں ہوگا اس الجھن میں آپ کیوں پڑے ہیں؟ آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور ایک بات اور بتا دوں،
جس کو آپ اپنا سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی بھول ہے، وہ آپ کا ایک بھی نہیں۔ ہم آپ جس کو اپنا سمجھتے ہیں یہ ہمارا، مثلا یہ ہاتھ بھئی میرا ہے، میرا ہے، آپ کا ہاتھ آپ کا ہے، یہ زبان میری ہے، یہ جو آپ کے پاس ہے، آپ کے منہ میں زبان وہ آپ کی ہے، ہماری آنکھ ہماری ہے، آپ کی آنکھ آپ کی ہے، دل ہمارا ہے، آپ کا ہے تو آپ کا ہے، پاؤں ہمارا ہے، آپ کا ہے تو آپ کا، ہمارا تو ہمارا ہے نا۔ یہ دھوکہ ہے، یہ ہاتھ پاؤں زبان ناک کان آنکھ ایک بھی ہمارے نہیں۔ جن کو دنیا میں ہم نے اپنا سمجھا ہے یہ قیامت کے دن ہمارے خلاف رب کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ رب کی بارگاہ میں سورہ یاسین شریف پڑھو، اس کے اندر وضاحت کر دی گئی ہے، یہ ہاتھ ہمارے خلاف بولے گا، یہ پاؤں ہمارے خلاف بولے گا، یہ زبان، یہ آنکھ، یہ دماغ ہمارے خلاف بولے گا۔ ارے بابا جس کو دنیا میں ہم نے اپنا سمجھا تھا، قیامت میں الٹا یہ ہمارے نہیں۔ ایک بات بتاؤ، جو ہم سے چپکے ہوئے ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں، تو اب میں یہ کیسے کہوں کہ یہ لوگ ہمارے ہیں آپ کے ہیں؟ کوئی کسی کا نہیں ہے۔ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ اگر بیٹا اپنے باپ سے نیکی مانگے گا تو وہ انکار کر دے گا، باپ بیٹے سے مانگے گا وہ انکار کر دے گا۔ اگر ابا نے بیٹے سے مانگا کہ دیکھو کچھ نیکی مجھے دے دو، مجھے ضرورت ہے، کہا ابا آپ دے دیجئے، دنیا میں نے آپ کو بہت دیا ہے، کوئی نہیں دے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، کوئی کسی کا حامی و ناصر نہیں، کوئی کسی کا ساتھی نہیں، کوئی کسی کا مددگار نہیں۔ ایسے ماحول میں ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کوئی ہمارا مددگار نہیں۔ قیامت کا منظر تو وہ منظر ہوگا، قوم جمع ہو کر حضرت آدم کے پاس جائے گی تو وہ آپ میری مدد کریں، کہا اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت نوح بھی یہی کہیں گے، حضرت داؤد، حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم، سارے نبی و رسول۔ اب قوم گھوم رہی ہے، چکر لگا رہی ہے، ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ آخر میں قوم جمع ہو کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی کہ آپ تو مسیح ہیں، مسیحائی فرماتے تھے، مردے کو زندہ آپ کرتے تھے، نظر ڈالتے تھے تو پرندے بھی اڑنے لگتے تھے، زندگی مل جاتی تھی، آپ میری مدد کریں۔ تو وہ مدد تو نہیں کریں گے، ایک راستہ دکھائیں گے، باقی نبی تو راستہ بھی نہیں دکھائیں گے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان وہ ہے، ذات وہ ہے کہ وہ راستہ دکھائیں گے۔ دیکھو ایسا کرو، کہیں مت جاؤ، اذهبوا الی محمد صلی اللہ تعالی وسلم، حضور کے پاس جاؤ، حضور کے پاس جاؤ۔ تو حضور کے پاس جانے کے لیے تو پہلے ہم کو کچھ اپنے کو بنانا پڑے گا نا، سنوارنا کرنا پڑے گا نا، سنوارنا پڑے گا نا، ہے یہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں، وہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں، کھڑے ہو کے سلام پڑھیں کہ بیٹھ کے پڑھیں، ہے نا، سلام کھڑے ہو کے پڑھیں کہ نہ قیام تعظیمی کرے، سب سارا جھگڑا تو یہاں کر رہے ہو، کیا منہ لے کر سرکار کے پاس جاؤ گے؟ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے جاؤ حضور کے پاس۔ اب یہ سلام اور قیام تعظیمی کرنے والے تو بے دھڑک چلے جائیں گے، ارے جس ذات کے پاس حضرت عیسیٰ بھیج رہے ہیں یہ تو سرکار کی وہی ذات ہے کہ عمر بھر ہم درود و سلام پڑھتے رہے، محبتوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے، اپنی عقیدتیں نچھاور کرتے رہے، کھڑے ہو کر سلام پڑھتے رہے، قیام تعظیمی کرتے رہے، مگر کچھ ایسے بھی بندے ہوں گے سوچیں گے ہم کیسے جائیں، ہم کیسے جائیں، ہے نا، مگر وہ تو رحمت للعالمین ہے نا۔ کیا بات ہے، آپ ذرا دیکھیے، حضور کی صفت ہے رحمت للعالمین،
اللہ نے اپنے لیے رب العالمین کہا، اپنے لیے الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے اپنے لیے رب العالمین، محبوب کے لیے رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہے نا؟ رب العالمین خدا کی صفت، رحمت للعالمین رسول کی صفت، اور قرآن کی صفت کیا ہے؟ رحمت للمومنین۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ آپ دیکھیں قرآن شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، صرف شفا ہی نہیں، رحمت بھی ہے۔ مگر شفا ہے قرآن کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ رحمت ہے کس کے لیے؟ قرآن ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والے قرآن کی تلاوت کریں گے تو فائدہ ہوگا، اور بے ایمان قرآن پڑھے گا تو خسارہ ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ فائدے اور نقصان کا دار و مدار ایمان پر۔ تو قرآن رحمت للمومنین ہے، تو رب العالمین نے رحمت للعالمین پر رحمت للمومنین کو نازل کیا۔ کیا بات ہے صاحب! اب تو میں بیٹھا تھا کچھ اور بیان کرنے کے لیے، مگر ہوتا کیا ہے کہ جیسے دروازہ خطابت کا کھلتا ہے، کھڑکیاں کھلتی ہے، تو ادھر سے بھی پوائنٹس آ رہے ہیں، ادھر سے۔ اب میرے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے میں کہاں سے لوں۔ یہ تو مختوم اشرف جہانگیر سمنانی کے چشمے کا کرم ہے، کی مہربانی ہے۔ یہ تو چشمہ اشرفیت ہے جو کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے، اور صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ جب ان کا کرم ہوتا ہے اور ان کے کرم کی چوٹ لگتی ہے تو سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور سنو، صرف بولنے والے ہی پر نہیں کھلتے ہیں، سننے والوں پر بھی کھل جاتے ہیں۔ میں اب یہاں یقین سے کہتا ہوں، آج ہمارے کلام کا بھی جو دروازہ ہے وہ بھی کھلا ہوا ہے، اور تمہاری سماعتوں کا جو دروازہ ہے وہ بھی کھلا ہوا ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ اپنے کو پہچانو۔ اگر معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو تو اپنے کو پہچانو، اگر خرابیوں سے اپنا تحفظ چاہتے ہو تو اپنے کو پہچانو، اپنے کو پہچانو۔ اور جو اپنی معرفت حاصل کر لیتے ہیں، سمجھ لو کہ وہی خدا کی معرفت انہی کے پاس ہے۔ یہ تقریر سے خدا کی معرفت نہیں ملے گی، یہ دلائل اور براہین کی بنیاد پر خدا کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، ہے نا؟ اگر خدا کی معرفت والوں کا سنگم دیکھنا ہے تو کربلا چلو، کربلا چلو۔ یہ خدا کی معرفت والے تھے، ہے نا؟ ان کے پیش نظر رب، سب نہیں، رب۔ یہی فرق ہے۔ ارے امتی میں یہ فرق ہے۔ ایک امتی ہم بھی ہیں، نظر سب پر۔ ایک امتی حسین بھی تھے، نظر رب پر، نظر رب پر۔ اور جس کی نظر صرف رب پر ہوتی ہے وہ بھوکا ہے فرق نہیں پڑتا، وہ پیاسا ہے فرق نہیں پڑتا، پانی ہو یا نہ ہو، کیونکہ نظر رب پر ہے، وہ رب کو دیکھ رہا ہے۔ رب کو دیکھنے کا مطلب رب کی رضا دیکھ رہا ہے، رب کی مرضی دیکھ رہا ہے، رب کی چاہت دیکھ رہا ہے، رب کی مشیت دیکھ رہا ہے۔ تو حسین کربلا میں جنگ لڑنے نہیں گئے تھے، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے گئے تھے۔ حضرات گرامی، کوئی جنگ لڑنے کے لیے میدان جنگ میں جاتا ہے، عورتوں کو لے جاتا ہے، دودھ پیتے بچوں کو لے جاتا ہے، بیمار کو لے جاتا ہے، مگر نہیں، حسین دین کے تحفظ کے لیے گئے تھے۔ آج اسلام زندہ ہے، یہ حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ آج دین زندہ ہے، یہ حسین کی جابازی اور ان کے ایثار اخلاص اس کا نتیجہ ہے۔ میرے دوستو، اگر ایک بات بتاؤں، تکمیل دین تو مصطفیٰ سے ہوئی ہے۔
دین مکمل مصطفیٰ سے ہوا، مگر دین متین کو جو زندگی ملی ہے وہ حسین کی شہادت سے ملی ہے۔ اسلام زندہ ہے حسین کی شہادت سے، دین زندہ ہے حسین کی شہادت سے، شریعت زندہ ہے حسین کی شہادت سے، نانا جان کی قانون زندہ ہے حسین کی شہادت سے۔ اسی لیے حسین ہم تمہاری شہادت کو سلام کرتے ہیں۔ اہل سنت کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے جب آقا حسین کا ذکر پاک ہوتا ہے۔ اسی لیے دوستو، حسین کسی فرد کا نام نہیں، حسین کسی انسان کا نام نہیں، حسین کسی ایک آدمی کا نام نہیں، حسین کسی کے بھائی بھتیجے کا نام نہیں، حسین صرف کسی نانا کے نواسے کا نام نہیں، حسین کسی باپ کے بیٹے کا صرف نام نہیں، بلکہ حسین ایک نظریے کا نام ہے۔ حسین ایک نظریے کا نام ہے۔ حسین محافظ قرآن کا نام ہے۔ حسین محافظ شریعت و طریقت کا نام ہے۔ حسین دین کا نام ہے۔ حسین اسلام کی عظمت کا نام ہے نا؟ اب مجھے کہنے دو، ہم تو دونوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ حسین صدیق اکبر کی صداقت کا نام ہے، فاروق اعظم کی عدالت کا نام ہے، عثمان غنی کی سخاوت کا نام ہے، علی مرتضیٰ کی شجاعت کا نام ہے، سیدہ فاطمہ زہرا کی طہارت کا نام ہے۔ تکمیل دین سرور کونین سے ہوئی، دین متی کو زندگی بخشی حسین نے۔ دین متی کو زندگی، آج ہم جو زندہ ہیں یہ حسین کی زندگی کا صدقہ ہے۔ ہماری جو نمازیں محفوظ ہیں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر امت مسلمہ کے سارے سجدوں کو جمع کر لو، حسین کے اس آخری سجدے کے برابر نہیں ہو سکتا جو انہوں نے میدان کربلا میں ادا کیا ہے۔ سوچو کتنے قیمتی ہیں، انمول ہیں امام پاک، کہ ان کا ایک سجدہ، میں ان کے سارے سجدوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، فقط ایک سجدہ جو زیر خنجر رہ کر انہوں نے کربلا کے میدان میں ادا کیا ہے، وہی ایک سجدہ اگر نہ ہوتا تو ہمارے سجدوں کا کوئی وجود نہ ہوتا، ہمارے سجدے محافظ نہ رہتے۔ تو امت محمدیہ کے سجدوں کے تحفظ، اگر کسی کو تحفظ ملا ہے تو حسین ابن علی کے آخری سجدے سے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ہے نا؟ 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ حضرات، وہ ایسا قیمتی سجدہ، وہ ایسا سجدہ جس نے ہمارے سجدوں کو بچا لیا، اور حسین کے اس آخری سجدے ہی سے ہمارے سجدے قبول ہوں گے۔ اسی لیے سجدہ حسین پر پوری امت قربان، امت کے سارے سجدے قربان۔ ہائے ہائے، ہمارے سجدے، ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں، ہمارے قیام، رکوع، سجود جو محفوظ ہیں، یہ حسین کی قربانی کا صدقہ ہے۔ گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ اللہ نے کتنی نعمتیں آپ کو دی، شمار کرنا چاہو تو آج سے بولٹن والوں، میں تو اللہ کے گھر میں بول رہا ہوں، اب اس سے اچھا گھر کہاں ہوگا؟ یہ اللہ کا گھر مسجد ہے، اور نام بھی اس کا نور الاسلام ہے نا؟ تو اب بات بھی ایسی ہو جو نورانی ہو، اور یہاں سے جو جائے وہ اسلام کا نور لے کر کے جائیں۔ اب یہ بات میری گرہ کر لینا کہ اب ہم کو کسی کے چکر میں نہیں رہنا ہے، اپنے ہی چکر میں رہنا ہے۔ تو اگر اپنے چکر میں رہو گے تو یہ چکر جو آتا ہے نا، یہ کبھی نہیں آئے گا۔ یہ چکر نہیں آئے گا، اور جب چکر نہیں آئے گا تو آپ کے قدم نہیں لڑکھڑائیں گے، جب قدم نہیں لڑکھڑائیں گے تو آپ گریں گے نہیں، تو پھر تندرستی رہے گی، صحت رہے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو خدا کی کتنی نعمتیں ہم شمار نہیں کر سکتے، ہے نا؟ اچھا دیکھیے پھر آگے قرآن کیا کہہ رہا، قل متاع الدنیا قلیل۔ یہ دیکھیے
یہ اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. پھر کو اللہ کہتا ہے محبوب پھر بھی تم کہہ دو یہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں پونجی ہے بہت کم ہیں، یہ تو تھوڑی ہیں. سوچو جن کو ہم بے شمار کہہ رہے ہیں انہی بے شمار نعمتوں کو قرآن قلیل کہہ رہا ہے. قلیل ہے قلیل. اب ظاہر ہے کہ جب رب کہہ رہا ہے تھوڑی ہے تو پھر ہمارا اس پر ایمان ہے. تو جو خدا کی تھوڑی نعمت ہے ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے. بات صحیح ہے نا؟ مگر اب جو میں دوسرے گوشے کی طرف آ رہا ہوں، میرے حبیب یہ جتنی نعمتیں ہم نے بندوں کو دی ہیں ذریعہ تم ہو، سبب تم ہو، وسیلہ تم ہو. کوئی ایسی نعمت ہمیں نہیں ملی جو مصطفیٰ کے بغیر ہو. قرآن ملا رسول کے وسیلے سے، ایمان ملا رسول کے وسیلے سے، عقیدہ ملا رسول کے وسیلے سے، نظریہ ملا رسول کے وسیلے سے، اسلام ملا رسول کے وسیلے سے، دین ملا رسول کے وسیلے سے، نماز ملی رسول کے وسیلے سے، حج ملا رسول کے وسیلے سے، زکوٰۃ کی فرضیت رسول کے وسیلے سے، روزے کی فرضیت رسول کے وسیلے سے، حج کی فرضیت رسول کے وسیلے سے. اچھا یہ تو نماز تو اس وقت آئی نا ہم پر فرض ہے جب ہم پیدا ہوں گے، تو ہم پیدا ہوئے رسول کے وسیلے سے، ہمارا جسم رسول کے وسیلے سے، جس اور بدن میں روح رسول کے وسیلے سے، المختصر ہمیں زندگی ملی رسول کے وسیلے سے، کعبہ قبلہ بنا رسول کے وسیلے سے. وہ نیک نعمت بتاؤ جو مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر ہم دنیا میں آئے رسول کے وسیلے سے. قبر میں جائیں گے آرام کریں گے وہ بھی رسول کے وسیلے سے، اور انشاءاللہ قبر میں ہم نکیرین کے سوال کا جواب دیں گے آسانی سے رسول کے وسیلے سے. اور قبر سے جب قیامت قائم ہوگی ہم لوگ اٹھیں گے پل صراط سے گزریں گے آسانی سے، وہاں بھی رسول کا وسیلہ. میزان عمل پر اگر ہمارے اعمال میں کمی ہوگی تو ہمارے اعمال کا پلہ بھاری ہوگا رسول کے وسیلے سے. پیاسوں کو حوض کوثر پر سیراب کیا جائے گا رسول کے وسیلے سے. میزان عمل پر ہمیں جو سہارا ملے گا وہ بھی رسول کے وسیلے سے. ایک بات بتاؤں، ہمیں جو شفاعت ملے گی رسول کے وسیلے سے، اور ہم جو جنت میں جائیں گے رسول کے وسیلے سے. خدا ہماری مغفرت کرے گا رسول کے وسیلے سے، ہے نا؟ حالانکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ وسیلے کا محتاج نہیں ہے، وہ بغیر سبب اور وسیلے کے بھی بندوں کی بخشش فرما سکتا ہے. لیکن نہیں میرے محبوب، تم جس کی سفارش کرو گے مغفرت اس کی کروں گا، تم جس کی سفارش کرو گے مغفرت طے ہے. بس محبوب ہاتھ تمہارے اٹھے لب تمہارے حرکت کرے تو نہ میں گناہوں کو دیکھوں گا نہ گنہگاروں کو دیکھوں گا، میں تو تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھوں گا، تمہارے ہلتے ہوئے لبوں کو دیکھوں گا. نہ مجرم دیکھوں گا نہ جرم دیکھوں گا، نہ پاپی دیکھوں گا نہ پاپ دیکھوں گا. مصطفیٰ میں تو آپ کو دیکھوں گا. ہے نا؟ آپ دیکھیے تو میرے حبیب تمہارے وسیلے سے ہم نے بڑی نعمتیں بندوں کو دی. سبب تم ہو وسیلہ تم. لیکن میں چاہتا ہوں اتنی محنت اتنی شفقت اپنی امت سے محبوب تمہیں اتنا پیار ہے کہ سجدے میں جاتے ہو تو رب حبلی امتی، اے میرے مولا میری امت کو بخش دے، وہاں بھی بخشش. تو اتنی محنت اتنی شفقت اتنی محبت امت سے. اب وقت آ گیا ہے، اتنی جو مشقت آپ نے کی ہے محبوب تم بھی کچھ مانگ لو. یہ آئیے کچھ مانگ لو. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی.
نماز تم نے دیا، روزہ تم نے دیا، حج تم نے دیا، زکوٰۃ کی فرضیت تمہارے وسیلے سے، ہمیں نماز پڑھنا، نماز ہی نہیں ہم نہیں جانتے تھے۔ اچھا دیکھیے قرآن میں اقیموا الصلاۃ ہے، نماز قائم کرو، یہی تو ہے نا، کیسے قائم کرے یہ نہیں ہے۔ ورکعوا، رکوع کرو، طریقہ کیا ہے نہیں۔ واسجدوا، سجدہ کرو، طریقہ کیا ہے نہیں، حضور نے بتایا۔ تو محبوب اب تمہارا وقت ہے، مانگ لو، لا اسألکم علیہ، تو سر آئے ہائے ہائے، ہے تو یہ قرآن، مگر اللہ کیا فرما رہا، محبوب وسیلہ تم ہو تو اعلان تم کرو، بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ تمہارا یہ اعلان بندوں تک پہنچے تو تمہاری بات بن کر نہ رہے، میرا کلام بن کر کے رہے، حدیث بن کر نہ رہے بلکہ قرآن بن کر کے رہے، کیونکہ منکرین حدیث تو بہت نظر آئیں گے مگر جب میرا کلام ہوگا سنیں گے تو گھبراہٹ پیدا ہوگی۔ تم کہو مانگ لو، تو حضور نے کیا مانگا، لا اسألکم علیہ، یہ تبلیغ رسالت پر، یہ میں نے تمہاری جو تم دین پہنچایا ہے، اسلام پہنچایا ہے، اس تبلیغ پر، اس محنت پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کچھ نہیں مانگتا، مجھے یہ دے دو، مجھے وہ دے دو، ہائے ہائے، مجھے یہ دے دو، مجھے وہ دے دو، ہے نا۔ حضور نے مکان نہیں مانگا، جائیداد نہیں مانگی، خزانہ نہیں مانگا، اور پھر حضور کو خزانے کی کیا ضرورت، وہ تو خود مالک ہے نا۔ یہ مانگنا تو بھکاریوں کا کام ہوتا ہے، یہ داتا کا کام نہیں ہے، وہ تو خود دیتا ہے۔ تو حضور نے کچھ نہیں مانگا، کیا مانگا، میں نے میری رسالت کا اجر اگر دینا چاہتے ہو، یعنی میں نے جو کچھ تم تک پہنچایا ہے اگر اس کی مزدوری تم مجھے دینا چاہتے ہو تو الا المودۃ فی القربى، بس میرے گھر والوں سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کو سامنے رکھ کر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ آپ کے قرابت دار کون ہے جن کی محبت ہم پر فرض ہے؟ کون ہے وہ قرابت دار، رشتہ دار کون ہیں آقا جن کی محبت ہم پر لازم ہے، واجب ہے، وہ کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا، علی و فاطمۃ و ولداہما، علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے یعنی حسن و حسین، یہ میرے قرابت دار ہیں، ان کی محبت کرو، ان سے محبت کرو، ان سے محبت اجر رسالت۔ ہائے ہائے ہائے، اب اس کے بعد فضیلت کی کیا بات کروں، اب بچا کیا؟ وہ ذوات قدسیہ، وہ نفوس قدسیہ جو اجر رسالت قرار پائیں، اب ان کی عظمتوں کو کون بیان کر سکتا ہے؟ لفظوں سے نہیں ہو سکتا، جملوں سے نہیں ہو سکتا۔ ان کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی رفعت کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے، اب اسی سے اندازہ لگا لو۔ علی اجر رسالت، فاطمۃ الزہرا اجر رسالت، حسن مجتبیٰ اجر رسالت، حسین شہید کربلا اجر رسالت، رسالت کا اجر ہے، اس سے بڑی فضیلت اور کچھ ہو سکتی ہے؟ ساری فضیلت ہے ایک طرف، علی و فاطمہ حسنین کریمین، ان کی فضیلت ایک طرف، یہ اجر رسالت ہیں، ہے نا۔ آپ ذرا دیکھیں، صحابہ کی شان ہے، ہمارے لیے قابل تعظیم ہے، قابل تکریم ہے، مگر کوئی اجر رسالت ان کے سوا ہے؟ اجر رسالت ہے نہیں۔ بے شمار نیکیوں کے مالک سیدنا فاروق اعظم، جواب نہیں ان کا۔ صدیق اکبر، جواب نہیں۔ وہ صداقت میں بے مثال، وہ عدالت میں بے مثال، عثمان غنی سخاوت میں بے مثال، صدیق اکبر صاحب صداقت ہیں، اجر رسالت تو نہیں۔
عمر صاحب عدالت ہیں، اجر رسالت نہیں۔ بڑی اندر کی بات ہو رہی صاحب۔ عثمان غنی صاحب سخاوت ہیں، اجر رسالت تو نہیں۔ بڑی بات ہے صاحب، اللہ کہہ رہا اور حضور نے مانگا، یہ اجر رسالت ہے۔ علی اجر رسالت، فاطمہ اجر رسالت۔ اب آئیے حدیثیں سنتے جائیے، سرکار کیا فرماتے ہیں؟ اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی، اسلام کی بنیاد میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت، یہ اسلام کی بنیاد ہے، فاؤنڈیشن۔ اب جہاں رسول اور آل رسول کی محبت مضبوط ہوگی، سمجھ لو اسلام مضبوط ہے، کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ جو سینہ مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ ہے، وہی مومن ہے، وہی مسلمان ہے۔ اسلام کی بنیاد میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت۔ اب آپ حدیث سن لیجیے، اجر رسالت حضور نے فرمایا مولا کائنات کو، تو حضور کی حدیث پاک مجھے یاد آ گئی۔ حضرت علی کی شان کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں، میں کیا بتاؤں آپ کو، حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو ایسا کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ حب کا ایمان و بغض کا نفاق، اے علی تیری محبت ایمان ہے اور تجھ سے بغض نفاق ہے۔ لا يحبك الا مومن ولا يبغضك الا منافق، اے علی تم سے مومن ہی محبت کرے گا، ایسا میں ترجمہ کر رہا ہوں، تجھ سے محبت کوئی نہیں، مومن ہی کرے گا، اور جو دل میں کدورت رکھے گا وہ منافق ہی ہوگا، ہے نا؟ جو دل میں عداوت رکھے گا وہ منافق، نماز پڑھے گا منافق، روزہ رکھے گا منافق، حج کرے گا منافق، زکوٰۃ دے گا منافق، تسبیح پہ تسبیح منافق، مسجدیں بنائے گا منافق۔ تم نفاق سے اپنے کو بچا نہیں سکتے ہو۔ اگر منافقت سے اپنے کو بچانا چاہتے ہو تو اہل بیت کی محبت کا دل اور زبان سے پرچار کرو، کچھ کرو نہ کرو زبان سے اعلان کرو کہ ہم علی والے ہیں، ہم فاطمہ والے ہیں، ہم حسن والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہمارا تعلق کربلا کے شہیدوں سے تھا، ہے اور قیامت تک رہے گا، ہے نا؟ اب آپ دیکھیے پھر ایک حدیث سن لیجیے، حضور فرماتے مثل اہل بیت، مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، میرے گھر والوں کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق، جو سوار ہوا نجات پا گیا اور جو ہٹ گیا ڈوب گیا۔ کیا سمجھے؟ رسول نے بتا دیا کہ تم بھی میرے گھر والوں کی محبت کی کشتی بناؤ، محبت اہل بیت کی کشتی بناؤ، سنوارو، اور بنا کر کے اس پر سوار ہو جاؤ، گمراہیت تمہارے قریب نہیں آئے گی، تم یہاں بھی نجات پا جاؤ گے، وہاں بھی نجات پاؤ گے۔ یاد رکھو یہ نسبت بڑی قیمتی چیز ہے نا؟ اگر ہمیں کوئی مارنا چاہے تو یہ محبت ہماری حفاظت کرے گی، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ اچھا اب آپ پھر ایک کنز الاموال کی ایک حدیث پاک اور، میرا دل چاہتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے درسگاہ کھول دی ہو۔ ایک حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ، 4 قسم کے لوگ ہیں، حضور فرماتے قیامت کے دن میں ان کی شفاعت کروں گا۔ 4، یہ حدیث آپ نے نہیں سنی ہوگی، سن لیجئے صاحب، یہ بھی اس مجلس کی برکتیں ہیں۔ 4
قسم کے لوگ ہیں، حضور فرماتے قیامت کے دن انا لہم شفیع یوم القیامہ، قیامت کے دن میں ان کی شفاعت کروں گا۔ وہ پہلے کون ہیں؟ المکرم لذریتی، پہلا شخص وہ جس کی قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا، رسول فرماتے ہیں وہ جو میری ذریت کی تعظیم کرتا ہے، میری اولاد کی، ہائے ہائے، جو میری اولاد کی تعظیم کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی انہیں بشارت دے رہے ہیں، گھبرانا نہیں، تمہارا ذمہ دار میں ہوں۔ ایک ہو گئے، دوسرے کون؟ والقاضی لہم حوائجہم، دوسرے وہ جن کی میں شفاعت کروں گا جو میرے اہل بیت کی ضرورتوں کو پوری کرے گا، جو ضرورتوں کو پوری کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں ان کی شفاعت میں کروں گا، میں کراؤں گا، ہو گیا۔ اور تیسرے کون ہے؟ وَالسَّاعِي لَهُمْ إِلَىٰ مَا اضْطَرُّوا إِلَيْهِ، تیسرے وہ ہیں کہ جو میرے اہل بیت میں سے جو اس کام میں ان کی مدد کرے گا جس کی انہیں بہت شدید ضرورت ہے، شدید ضرورت ہے، تو اس شدید ضرورت میں ان کے لیے کوشش کرنے والا کہ ان کا حل نکل آئے، سرکار فرماتے قیامت کے دن میں اس کی بھی شفاعت کراؤں گا۔ تین ہو گئے، اب چوتھے کون؟ والمحب بقلبہ و بلسانہ، چوتھے وہ جو اپنے دل اور اپنی زبان سے میری اولاد سے محبت کرنے والے ہیں، قیامت کے دن میں ان کی شفاعت کراؤں گا۔ یہ چار ہے، چار ہے، ارے چار میں سے ایک بھی اگر تمہارے پاس ہے آپ کی بات تو بن گئی۔ تو ذریت طاہرہ کی تکریم پر وعدہ شفاعت میرے مصطفیٰ نے لی، ان کی شفاعت میں کراؤں گا۔ یہاں یہ نہیں ہے، عمل کی بات نہیں ہو رہی ہے، عمل کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤں، یہ جو چار ہوں گے، سرکار فرما رہے ہیں نا کہ چار کی شفاعت میں کراؤں گا، جو میری ذریت، میری اولاد کی تعظیم کرنے والے، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے والے، ان کی شدید ترین ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس میں کوشش کرنے والے، دل اور زبان سے محبت کرنے والے۔ اب یہ چار ہے نا، تو ان میں کمی بھی نہیں ہوگی، وہ نمازی بھی ہوں گے، وہ روزے دار بھی ہوں گے، وہ حاجی بھی ہوں گے، وہ ایمان والے بھی ہوں گے۔ بے ایمان تعظیم نہیں کرے گا، منافق تعظیم نہیں کرے گا، تعظیم وہی کرے گا جو ایمان والا ہے، جو ایمان والا ہے۔ حضرات گرامی، صرف زبان سے محبت نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں ہاں ہم تو بڑی محبت کریں مگر دل میں نہیں، نہ، دل سے محبت، اور جو دل میں محبت ہے زبان سے اس کا اظہار، اس کو ظاہر کرو۔ سرکار فرماتے ہیں میں شفاعت کروں گا، یہ اجر رسالت ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام لاکھوں کی تعداد میں ہیں، سب کے درجات ہیں، سب کے مدارج ہیں، سب کے رتبے ہیں، سب کی شان ہے۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم تو جو گھر والے ہیں ان سے بھی محبت کرتے ہیں، جو سرکار کے در والے ہیں ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہم تو محدث بریلوی امام احمد رضا کے اس نظریے پر کل بھی قائم تھے اور آج بھی قائم ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی وسلم۔ یہ اجر رسالت ہیں۔ اب اس کو میں سمیٹ رہا ہوں، اگر حدیثیں بے شمار ہیں فضائل میں، وہ وقت نہیں ہے۔ اب دیکھیے، اب آپ ذرا سا آگے بڑھیے، اجر رسالت۔ اب مجھے بتاؤ کربلا میں کون ہے؟ تو آپ کہیں گے امام حسین۔ نہ، امام حسین نہیں، صرف اجر رسالت، حسین کی شکل میں اجر رسالت۔ کون چل رہا ہے مدینے سے مکے اور مکے سے کوفہ
اجر رسالت، اجر رسالت، اجر رسالت۔ یہ یزیدیوں نے جنگ کس سے کی؟ یزید نے جنگ کس سے کی؟ کس سے کی؟ بولو، کسی فرد سے نہیں، اجر رسالت سے ٹکرایا۔ اور اجر رسالت سے ٹکرانے والا دوستو وہ نہ دین کا رہے گا، وہ نہ دنیا کا رہے گا، وہ فنا ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ دمشق کے تخت پر بیٹھنے والا یزید ناکام رہا اور خنجر کے نیچے رہنے والا حسین کامیاب رہا۔ تو معلوم ہوا کہ کامیابی سلطنت سے نہیں ملتی ہے، خزانوں سے نہیں ملتی ہے، کرسی پر بیٹھنے سے نہیں ملتی ہے، تخت و تاج کی بنیاد پر تو کامیابی نہیں ملتی ہے۔ کامیابی ملتی ہے تو قربانیوں سے ملتی ہے، ایثار و بلیدان سے ملتی ہے۔ دوستو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کربلا کسی جگہ کا نام نہیں ہے، اسلام کی درسگاہ کا نام ہے، اسلام کی خوبصورت کالج کا نام ہے، جہاں سے جملہ صفات اسلامیہ کے ہمیں جوہر ملتے ہیں۔ اخلاق دیکھنا ہے تو کربلا چلو، ایثار دیکھنا ہے تو کربلا چلو، اطوار دیکھنا ہے تو شریعت و طریقت کی جگمگاہٹ دیکھنی ہے تو کربلا چلو، حقیقت و معرفت کا سنگم دیکھنا ہے تو کربلا چلو، قرآن کی تعلیمات پر عمل اگر دیکھنا ہے تو کربلا چلو۔ میرے دوستو ہدایت کا نور دیکھنا ہے تو کربلا چلو، مینارے نور دیکھنا ہے تو کربلا چلو، اسلام کی بلندی دیکھنا ہے تو کربلا چلو، اسلام کو بچانے کے لیے خدا کی راہ میں گردن کٹانے کا حوصلہ دیکھنا ہے تو کربلا چلو۔ اسی لیے دوستو حسین دین بھی ہیں، دین کو بچانے والے بھی ہیں، ہے نا، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کہ بنا لا الہ حسین، ہے نا، حسین دین بھی ہیں، دین کو پناہ دینے والے بھی ہیں، ہے نا، خود دین بھی ہیں اور دین کو پناہ دینے والے بھی ہیں۔ کیا بات ہے، اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ خود دین اور دین کو پناہ دینے والے، اگر یہی ہے، اور دین کو پناہ کس نے دیا؟ اجر رسالت، جسے رسول نے اجر رسالت کہا، اسی اجر رسالت امام حسین نے دین کو کربلا میں پناہ دی، دین اس کی پناہ میں ہے نا۔ آپ ذرا دیکھیں، قرآن اور رسول دونوں ایک، قرآن اور اہل بیت دونوں ایک دوسرے کے ساتھی، قرآن اور اہل بیت دونوں ایک دوسرے کے ساتھی۔ حسین نے قرآن کو نہیں چھوڑا تو ایک ایسا وقت آیا عاشورے کے دن کہ قرآن نے بھی اعلان کیا، حسین تم نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ جب تم تیر تلوار کھا کے نیزوں کے زخموں سے چور ہو کر اپنے گھوڑے سے زمین پر آؤ گے، دنیا کہے گی حسین مٹ گئے، حسین مر گئے، حسین چلے گئے، تو تمہارا نانا کا لایا ہوا قرآن اور تمہارا ساتھی یہ قرآن اعلان کرے گا، لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ ارے یہ گھوڑے سے جو گرا ہے حسین، اسے مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے، یہ زندہ ہے۔ اور صرف ایک کہنا تو بہت دور کی بات ہے نا، مردہ گمان کرنے پر بھی قرآن نے پابندی لگائی ہے، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، شہید ہوں، انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا، وہ اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، روزی دی جاتی ہے نا، ان کو ان کا رب کھلاتا پلاتا ہے۔ تو میدان کربلا میں اجر رسالت، تو یزیدیوں کا ٹکراؤ کسی اور سے نہیں تھا، اجر رسالت۔ یزید نے حملہ کسی اور پر نہیں کیا، اجر رسالت پر کیا۔ آج ذرا آپ دیکھیں، اس کی قبر کا بھی پتہ نہیں ہے نا، اور جس کو رسول نے اجر رسالت کہا، آج اس کے گنبد کے مینار کربلا میں جا کے دیکھو، آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ کیا چمک ہے، کیا نورانیت ہے، کیا روحانیت ہے، کیا برکتیں ہیں۔ ارے کربلا شریف جو لوگ جاتے ہیں تو وہاں کے انوار و برکات اپنے سینے میں لے کر آتے ہیں، ہے نا، وہ منور ہو جاتے ہیں۔ جو نجف جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، تو نجف مولا علی کی بارگاہ میں جانے والوں،
یہ سمجھ کر جانا یہ اجر رسالت ہیں۔ جنت البقیع میں قبر فاطمہ پر حاضر ہونے والوں یہ سمجھ لینا کہ یہ اجر رسالت ہیں، اور جنت البقیع میں حسن مجتبیٰ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے والوں سمجھ لینا یہ اجر رسالت ہیں، اور کربلا جانے والوں یہ سمجھ لینا یہ حسین جس کی بارگاہ میں ہم اپنی محبتوں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، یہ اجر رسالت ہے۔ تو فضیلت کسی کی بھی بیان کرو ہے سراخوں پر، مگر اجر رسالت کوئی نہیں۔ اجر رسالت تو جب علی اجر رسالت، فاطمہ اجر رسالت، حسنین کریمین اجر رسالت، تو اب اگر شاعر بیدم وارسی یہ کہے کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان محدث اعظم ہند۔ بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ یہ مقصود کائنات ہیں، یہ مطلوب کائنات ہیں، یہ کائنات کا مقصود ہے۔ مقصود اس شعر کو بھی کچھ لوگوں نے سمجھنے میں غلطی کی، وہ مقصود کائنات کو وجہ تخلیق کائنات سمجھا۔ یہ مراد نہیں ہے مقصود کائنات۔ ارے مقصود کائنات جو اجر رسالت ہو تو مقصود کائنات نہ ہوگا، جو اجر رسالت ہو وہ کائنات کا مقصود نہیں ہوگا۔ یہاں وجہ تخلیق کائنات معنی نہیں ہے۔ مقصود کائنات کا مطلب یہ ہے کہ وہ علی جو اجر رسالت بھی ہیں، وہ علی جس کی محبت ایمان ہے، وہ حسن و حسین جس کی محبت ایمان ہے، وہ حسن و حسین علی فاطمہ جو اسلام کی بنیاد ہے، جو ان کی محبت اسلام کی بنیاد ہے، جو اجر رسالت ہے، جو اجر رسالت ہے وہ مقصود کائنات ہے۔ جو اجر رسالت ہے وہ مقصود کائنات ہے۔ اور مولائے کائنات کی تو شان یہ ہے کہ وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا جس پر علی کی نظر نہ ہو، ہے نا؟ یہ نہیں ہے کہ چکی چلاؤ تو ولایت مل جائے گی، نہیں، عمر بھر نماز پڑھتے رہو ولایت نہیں ملے گی، مگر اگر ایک بار ان کے کرم کی چوٹ تمہارے دل پہ لگ گئی اور مولا علی کی اگر نظر تم پر پڑ گئی تو بس ولایت مل جائے گی۔ علی کے بغیر کوئی ولی نہیں، علی کے بغیر کوئی ولی نہیں، کیونکہ ولایت کے تاجدار مولا علی ہیں۔ ولایت بٹتی ہے تو علی کے در سے، ولایت بٹتی ہے تقسیم ہوتی ہے تو فاطمہ الزہرا کے گھر سے، ولایت تقسیم ہوتی ہے تو حسنین کی نظر سے۔ جس کو جو کچھ ملا ہے سب مولا علی سے ملا ہے۔ اسی لیے ایک بات بتائیں، خانقاہوں میں یا کہیں بھی جاؤ تو ہر ولی کی بارگاہ میں علی کا ذکر ضرور ہوگا، اس لیے کہ چاہنے والوں کو ہی پتا ہے کہ ہم جس کی ولایت کا باجا بجا رہے ہیں اس کو بھی جو کچھ مال مٹیریل ملا ہے نجف ہی سے ملا ہے۔ آج ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان آقاؤں کا ذکر جمیل کر رہے ہیں، ان آقاؤں کا۔ تو دوستو بس بات اتنی ہے، میں کہہ دوں کہ فلسفہ شہادت یہ اسلام کے تحفظ و بقا، اور وہ بھی بقائے دوام، اس فلسفہ شہادت کا تعلق یہاں سے ہے۔ اسی لیے کیا خوب مصرے دو ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کاروان غم کے خونی داستانوں کی قسم، کربلا کے بھوکے پیاسے مہمانوں کی قسم، ہے یہاں قتل حسینی میں حیات جاویداں، بر لبے جوئے رواں پیاسی زبانوں کی قسم۔ ارے دوستو یہ کیا ہے؟ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین، ہمارے ہے حسین، ہمارے ہے حسین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام اجازت دو چلے۔ سلام
یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ، اے میرے مولا کے پیارے نور کی اب کسے سید پکارے، ہم تمہارے تم ہمارے، یا نبی یا رسول یا حبیب سلام علیکہ صلوات، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا عشق